हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मसीह में आप सबकी सलामती हो। तो खुदा के पाक कलाम में से आज हम सीखेंगे लूका 15 बाब और उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे, और हम सीखेंगे एक खोए हुए बेटे के बारे में जो कि अपने बाप की नाफरमानी करता है। अपना घर जो है वो अपने बाप की प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा मांगता है, अपना कहता है कि अपने माल मता का आधा हिस्सा कर और मुझे दे, और वो नाफरमानी करता है और घर छोड़ के चला जाता है। और कैसे फिर उसको एहसास होता है, और कैसे जब वो अपने बाप का घर छोड़ के जाता है तो उसको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ये तमाम चीज़ें आज हम बाइबल मुकद्दस में से सीखेंगे। और मैं चाहती हूँ कि अगर जितने भी जवान लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, खुदा का कलाम सुन रहे हैं, तो मैं चाहूँगी कि वीडियो को एंड तक सुने, क्योंकि खुदावंद का ये कलाम आज खास आपके लिए है अगर आप भी ऐसा करते हैं तो हम खुदावंद के पाक कलाम में से लूका की अंजील उसका 15 बाब और उसकी 11 आयत से पढ़ेंगे। खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, फिर उससे कहा, किसी शख्स के 2 बेटे थे। उनमें से छोटे ने बाप से कहा, ऐ बाप, माल का जो हिस्सा मुझको पहुंचता है मुझे दे दे। उसने अपना माल मता इन्हें बांट दिया। और बहुत दिन ना गुजरे कि छोटा बेटा अपना सब कुछ जमा करके दूर दराज मुल्क को रवाना हुआ, और वहाँ अपना माल बदचलनी में उड़ा दिया। और जब सब खर्च हो चुका तो उस मुल्क में सख्त काल पड़ा और वो मुहताज होने लगा। फिर उस मुल्क के एक बाशिंदा के हाथ जा पड़ा। उसने उसको अपने खेतों में सूअर चराने भेजा, और उससे आरजू थी कि जो फलियां सूअर खाते थे उन्हीं से अपना पेट भरे, मगर कोई उसे ना देता था। फिर उसने होश में आकर कहा, मेरे बाप के बहुत से मजदूरों को अफराद से रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं उठकर अपने बाप के पास जाऊंगा और उससे कहूँगा, ऐ बाप, मैं आसमान का और तेरी नज़र में गुनाहगार हुआ, अब इस लायक नहीं रहा कि फिर तेरा बेटा कहलाऊं। मुझे अपने मजदूरों जैसा कर ले। बस वो उठकर अपने बाप के पास गया, अपने बाप के पास चला। तो खुदा के पाक कलाम में से अभी हम 11 आयत से लेके 19 आयत तक पहले पढ़ेंगे, फिर बाकी जो है हम वो बाद में सीखेंगे। तो खुदा के पाक कलाम में यूँ लिखा है कि किसी शख्स के 2 बेटे थे। तो छोटा वाला बेटा जो है वो थोड़ा नाफरमान होता है। तो आजकल भी हम अपने बच्चों को देखें तो हर फैमिली में कोई ना कोई एक मेंबर ऐसा ज़रूर होता है, कोई ना कोई बच्चा ऐसा ज़रूर होता है जिससे सिर्फ अपनी ही मनमानी करनी होती है, जिससे सिर्फ अपने ही बारे में सोचना होता है, दूसरों से उसको कोई लेना देना नहीं होता। दुनिया क्या कर रही है, घर वाले क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, इस चीज़ का उसे कोई भी फिक्र नहीं होता। और ना उसे इस बात की कोई फिक्र होती है कि उसका बाप जो है कैसे मेहनत मशक्क़त मजदूरी करके कमाता है और उसके फ्यूचर को अच्छा करने के लिए जमा कर रहा है। तो ये बेटा भी कुछ इसी तरह से है कि ये बेटा जो है ये छोटा होता है अपनी फैमिली में और ये नाफरमान होता है। इसको भी सिर्फ अपने आप से ही सरोकार होता है, सिर्फ इसको अपनी फ़िक्र होती है, अपने टाइम से उठना, अपने टाइम से सोना, घर वालों की कोई परवाह नहीं होती जैसे कि आजकल के बच्चे करते हैं। ये बेटा भी जो है ये सेम वैसा ही है जैसा कि आज के बच्चों को हम देखें, आज के दौर के बच्चों को। तो ये बेटा क्या करता है, इसके जहन में पता नहीं क्या आता है, तो ये अपने बाप से जाके कहता है कि ऐ बाप, माल मता का जो हिस्सा मुझे आता है, मतलब प्रॉपर्टी में से जो हिस्सा मुझे आता है वो तू मुझे दे दे, आधा हिस्सा। तो जाहिर है जब आज के दौर में भी कोई बच्चा एकदम अपने बाप को आके ऐसा बोल दे कि हमें प्रॉपर्टी में बंटवारा चाहिए, हमारे, तू अपने माल में से अपने बाप को जाके बोले कि आधा हिस्सा हमें दे दे, वो हमारी मर्ज़ी है कि हम उस माल का क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो ये बच्चा भी जो है वो बेझिझक जाके अपने बाप को बोल देता है। तो जैसे आजकल के दौर में माँ बाप परेशान हो जाते हैं कि बच्चे जो हैं वो, क्योंकि माँ बाप नहीं चाहते कि बच्चे जो हैं वो ऐसे जो प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा करें और अलग अलग हो जाएं, या
پھر اپنا حصہ جو ہے وہ لے کے کہیں دور چلے جائیں۔ تو اس وقت بھی وہ باپ جو ہے وہ پریشان ہو گیا ہوگا، لیکن اس باپ نے پھر بھی کیا کیا، اس نے جو اس کے چھوٹے بیٹے کو آدھا حصہ آتا تھا اس نے اپنے مال متاع کا آدھا حصہ کیا اور اپنے چھوٹے بیٹے کو دے دیا۔ لیکن چھوٹا بیٹا کیا کرتا ہے، جب اس کو اس کے حصے کی پراپرٹی مل جاتی ہے، جب اس کو مال مل جاتا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنا مال اسباب لے کے کسی دور ملک چلا جاتا ہے، اور وہاں جو بھی اس کے پاس روپیہ پیسہ ہوتا ہے، اس سارے روپے پیسے کو وہ کیا کرتا ہے، اپنی عیش و عشرت میں، اپنی بد چلنی میں گزار دیتا ہے، اس کو اڑا دیتا ہے، سارا پیسہ جو ہے وہ ویسٹ کر دیتا ہے۔ تو انہی دنوں میں ایک بہت زبردست کال پڑتا ہے اسی ملک میں جس ملک میں اس کا بیٹا جاتا ہے۔ تو وہاں پہ کال پڑتا ہے اور اس کا سارا جو روپیہ پیسہ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے ایسے دن آ جاتے ہیں کہ اس کی حالت جو ہے وہ بھکاریوں جیسی ہو جاتی ہے، اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں ہوتا۔ تو جب اس کے ایسے حالات ہوتے ہیں تو ہم امیجن کر سکتے ہیں، ہم جب اس واقعے کو پڑھتے ہیں باپ اور بیٹے کی محبت کے، تو ہم اس امیجن کر سکتے ہیں، ایک تصور کر سکتے ہیں کہ جب اس بیٹے کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ گھر گھر بھیک مانگنے گیا ہوگا، ہر کسی سے ریکویسٹ کی ہوگی کہ مجھے کھانے کو کچھ دے دو، لیکن اس کو نہیں ملتا ہوگا، کیونکہ اس کا جو سارا پیسہ تھا، سارا روپیہ جو تھا، وہ تو پہلے ہی وہ مال میں اڑا چکا تھا۔ پھر وہ ایک گھر میں جاتا ہے، اس کا دروازہ جا کے کھٹکھٹاتا ہے، اور وہاں پہ ایک شخص جو ہے اس ملک کا باشندہ جو ہے وہ اس کو کام پہ رکھ لیتا ہے، اور وہ اس کو کام کیا دیتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تو کھیتوں میں جا اور جا کے میرے سور چرا، لیکن وہ اس کو روٹی نہیں دیتا، کہ وہ پھر بھی بھوکا ہوتا ہے۔ یہ کلام میں لکھا ہوا ہے کہ اور اسے آرزو تھی کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہیں سے اپنا پیٹ بھرے، مطلب وہ اس کو ڈیوٹی تو دے دیتا ہے سور چرانے کی، لیکن اس کو بھوک ہوتی ہے، اس کا پیٹ خالی ہوتا ہے، تو وہ یہی سوچتا ہے کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں انہی پھلیوں کو کھا کے وہ گزارا کرے، اپنا پیٹ بھرے۔ تو ہو سکتا ہے اس نے اپنی بھوک مٹانے کے لیے ایسا کیا بھی ہو۔ تو پھر جب وہ اس کی ایسی حالت ہو جاتی ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے، جب وہ ہوش میں آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میرے باپ کے گھر میں جو مزدور ہیں، مطلب اس کا باپ امیر ہوتا ہے، امیر آدمی ہوتا ہے، وہ اچھے خاندان کا بیٹا ہوتا ہے، اچھی جگہ سے آیا ہوتا ہے، اس کا رہن سہن اچھا ہوتا ہے، لیکن وہ غلطی یہاں پہ کرتا ہے کہ اپنے باپ کو بولتا ہے کہ اپنے مال کا مجھے آدھا حصہ دے دے، تو جب وہ آدھا حصہ اپنا لے لیتا ہے تو وہ سارا وہ اڑا دیتا ہے صحیح بدچلنی میں۔ تو جب وہ یہ بات سوچتا ہے کہ میرے باپ کے گھر جو مزدور کام کرتے ہیں ان کو تو افراد سے روٹی ملتی ہے، مطلب ان کو تو روٹی جو ہے ان کو تو کمی نہیں ہوتی روٹی کی، وہ تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، مطلب وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنا دولت مند ہونے کے باوجود بھی، اتنا اچھا گھر ہونے کے باوجود بھی، اتنے پلے ہوئے بیل بچڑے ہونے کے باوجود بھی میں یہاں پہ بھوکا مر رہا ہوں۔ تو وہ بھوکا کس لیے مرتا ہے؟ وہ اس لیے مرتا ہے کیونکہ وہ اپنے باپ کا گھر چھوڑ کے جاتا ہے اپنا آدھا حصہ لے کے۔ تو پھر وہ کہتا ہے، جب اسے یہ سوچ آتی ہے کہ میرے باپ کے گھر میں تو مزدوروں کو بہت کھلا کھانے پینے کو ملتا ہے اور میں یہاں بھوکا مر رہا ہوں، پھر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے کہوں گا کہ اے باپ، میں آسمان کا اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں۔ پھر اس کا احساس ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کے پاس جاؤں گا اور اس سے معافی مانگوں گا جا کے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی نافرمانی بھی کرتا ہے، تو اس لیے وہ سمجھتا ہے کہ وہ خدا کی نظر میں بھی کیا ہے، وہ گناہ گار ہے، اور اپنے باپ کی نظر میں بھی گناہ گار ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے معافی مانگوں گا اور اپنے باپ سے کہوں گا کہ اے باپ، اب میں اس لائق نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں، تو مجھے اپنے مزدوروں جیسے ہی کر لے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے باپ سے معافی مانگوں گا اور کہوں گا کہ اب تو میں اس لائق ہی نہیں، کیونکہ میں نے تیری نافرمانی کی ہے، جو روپیہ پیسہ تو نے اتنی محنت مزدوری کر کے میرے اچھے فیوچر کے لیے کمایا تھا، میں نے اس سارے پیسے کو بدچلنی میں اڑا دیا ہے،
اور اب میں اس قابل نہیں رہا کہ میں تیرا بیٹا کہلاؤں۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے مزدوروں میں ہی شامل کر دے، مطلب مجھے اپنے گھر میں ہی نوکری دے دے تاکہ میں تیرا نوکر بن کے کام کروں۔ پھر وہ اٹھتا ہے اور اپنے باپ کے پاس چل پڑتا ہے، اور جب اس کے پاس کھانے پینے کو بھی کچھ نہیں تھا، تو آپ امیجن کریں کہ جس بندے کے پاس کھانے پینے کو کچھ نہیں تھا، جو یہ ڈیوٹی کرتا ہے کہ سور چلائے، جو یہ حسرت کرتا ہے کہ جو پھلیاں سور کھاتے ہیں وہی کھا کے اپنا پیٹ بھر لے، تو اس بیٹے کو کتنے دن لگے ہوئے ہوں گے اپنے باپ کے گھر آنے میں، کتنی راتیں کتنے دن وہ پیدل چلا ہوگا اپنے گھر باپ کے گھر تک پہنچنے میں، کیونکہ جس جگہ وہ گیا تھا وہ جگہ دور دراز تھی۔ تو جب وہ آ رہا ہوتا ہے تو وہ ابھی دور ہی ہوتا ہے، تو اس کا باپ جو ہے اس کو دور سے ہی دیکھتا ہے، تو وہ اس کا باپ دوڑ کر اپنے بیٹے کو گلے لگاتا ہے اور اسے چومتا ہے۔ وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بیٹے کی پوشاک جو ہے گندی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے بیٹے سے اسمیل آ رہی ہے، وہ اس چیز کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کا بیٹا جو اس کا گھر چھوڑ کے چلا گیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ وہ اس کو گلے سے لگاتا ہے اور اسے چومتا ہے۔ پھر بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ اے باپ، میں آسمان میں اور تیری نظر میں گناہ گار ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ اے باپ، میں تیرا گناہ گار ہوں، میں اس قابل نہیں ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ میں تیرا بیٹا اب کہلاؤں۔ لیکن باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے بیٹے کو گلے سے لگاتا ہے، اپنے بیٹے سے پیار کرتا ہے، اور وہ اپنے نوکروں کو حکم دیتا ہے کہ اچھے سے اچھا لباس جو ہے وہ لے کے آؤ اور جلد اس کو پہناؤ، اور اس کے ہاتھ میں انگوٹھی اور پاؤں میں جوتی پہناؤ، اور پلے ہوئے بچڑے کو لا کر ذبح کرو تاکہ ہم کھانے، وہ جو بچڑا ہے اس کو ذبح کرے اور کھا کر خوشی منائیں، کیونکہ یہ میرا بیٹا مردہ تھا اب زندہ ہوا ہے، کھو گیا تھا اب ملا ہے۔ بس وہ خوشی منانے لگے۔ تو باپ کو جو ہے وہ بہت خوشی ہوتی ہے، باپ کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ اس کے بیٹے نے اس کی کتنا نقصان کر دیا ہے، کتنا روپیہ پیسہ جو ہے وہ بدچلنی کے کاموں میں اڑا دیا ہے۔ اس باپ کو اس چیز کی فکر نہیں ہوتی، اس کو اس بات کی خوشی ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا جو ہے وہ جو دنیا کی رنگینیوں میں کھو گیا تھا، وہ جو دنیا کی عیش و عشرت میں کھو گیا تھا، اس بیٹے نے جس نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا تھا، اب اس کو احساس ہوا ہے جب دنیا کی ٹھوکریں اس نے کھائی ہیں، جب ہر کسی نے اس کو کیا کیا ہے، دھتکار دیا ہے، کسی نے اس کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا، جب اس بیٹے کو بھی اس چیزوں کا احساس ہوا تو پھر اس کو یاد آیا کہ اس کا باپ تو اتنا، مطلب اس کے گھر میں تو کوئی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، وہ تو اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک ہے، اس کے پاس تو ہر چیز کی فیسلٹی ہے، اور ساری چیزوں کی فیسلٹی ہوتے ہوئے وہ اس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، فقیری میں زندگی گزار رہا ہے، لاچاری میں، بھوک میں زندگی گزار رہا ہے۔ جب اس کو اس چیز کا احساس ہوتا ہے تو وہ اپنے باپ کے پاس لوٹتا ہے، اور اس کا باپ جو ہے وہ خوشی مناتا ہے اور اس کو گلے سے لگاتا ہے، کیونکہ اس کا بیٹا اس کو واپس مل جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ میرا بیٹا کھو گیا تھا اب ملا ہے، وہ مردہ ہو گیا تھا اب زندہ ہوا ہے، کیونکہ جب اس کا بیٹا دنیا کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور کہیں پہ کوئی اس کو ٹھکانہ نہیں ملتا، کوئی اس کا ساتھ نہیں دیتا، ایون کہ اس وقت اس کے وہ بھی دوست جو ہے اس کا ساتھ چھوڑ گئے ہوں گے جن کے ساتھ وہ مل کے پارٹیز کرتا تھا، کیونکہ آج بھی اگر دیکھیں تو جب مشکل حالات ہوتے ہیں تو کوئی ہمارا ساتھ نہیں دیتا، ہمارے صرف ماں باپ کے علاوہ، ہمارے بہن بھائیوں کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہمارا ساتھ کبھی نہیں دیتا۔ تو اسی طرح اس بیٹے کو بھی جب احساس ہوتا ہے تو وہ پھر اپنے باپ کے پاس واپس آتا ہے، اور اس کا باپ سب کچھ بھول کے کہ اس نے کتنا نقصان کیا ہے اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اس کو پیار کرتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اب یہ سیکھ چکا ہے، پہلے یہ لاپرواہ تھا لیکن اب اس نے سیکھ لیا ہے کہ جو چیزیں اس کا باپ اس کو دے سکتا ہے وہ دنیا نہیں دے سکتی۔ تو اسی طرح ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ بھی ہمیں کبھی رد نہیں کرتا، وہ بھی ہمیں موقع تو دیتا ہے، وہ ہمیں جب ہم نافرمان ہوتے ہیں،
جب ہم خدا کی بات نہیں مانتے، ہم ادھر ادھر دنیا میں بھٹکتے رہتے ہیں، بیمار ہو جائیں دنیا کے ڈاکٹروں کے پاس چلے جاتے ہیں، مہنگے سے مہنگا ڈاکٹر ہائر کرتے ہیں، لیکن اتنا سا بھی فرق نہیں جب پڑتا، تو پھر کہاں آنا پڑتا ہے؟ ہمیں اپنے زندہ خدا کی پریزنس میں آنا پڑتا ہے، اور جب ہم اس کے پاس آتے ہیں تو ہمارے بگڑے ہوئے کام جو ہے وہ بھی بننے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی سنور جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ بھی کبھی ہمیں رد نہیں کرتا، وہ بھی کہتا ہے کہ اے میری بیٹی واپس لوٹا، اے میرے بیٹے واپس لوٹا۔ وہ باہیں پھیلائے ہوئے کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ تو آ، وہ انتظار کرتا ہے ہمارے آنے کا۔ جب ہم آتے ہیں اپنے خداوند کی بارگاہوں میں، جب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم دنیا کے رنگینیوں میں کھو گئے تھے، جن کاموں کے لیے ہمارے خداوند نے ہمیں نہیں بنایا، ہم نے وہ کام کیے، نا سمجھی میں کیے، شیطان کی باتوں میں آ کے کیے، جیسے بھی کیے، لیکن جب ہمیں ان چیزوں کا احساس ہوتا ہے تو ہم خداوند کی حضوری میں آتے ہیں، اس کی حضوری میں آ کے گڑ گڑاتے ہیں، اپنے گناہوں سے معافی مانگتے ہیں، تو ہمارا زندہ خدا اپنا ہاتھ بڑھاتا ہے اور ہمیں اٹھا کھڑا کرتا ہے اور اپنے گلے سے لگاتا ہے، اور وہ خدا کہتا ہے کہ میں تیرے لیے سب کچھ کریں گا، اور وہ خدا ہمارے لیے سب کچھ کرتا بھی ہے۔ ہاللیلویہ! وہ ہماری اوقات سے بڑھ کے ہمیں نوازتا ہے۔ تو اسی طرح اس باپ بیٹے کا رشتہ بھی ہے کہ یہ بیٹا جب دنیا میں کھو جاتا ہے تو اس کا باپ اس کو کہتا ہے کہ تو آ، کیونکہ وہ اس کا بیٹا ہے، وہ کبھی بھی اپنے بیٹے کو، باپ کبھی بھی اپنے بیٹے کو رد نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اس کو اپنے گلے سے لگاتا ہے، اس کی تمام ناسمجھیوں کو بھول کے، اس کی تمام جتنی بھی لاپرواہیاں ہیں، جتنی بھی بدتمیزیاں ہیں، ان سب کو بھول کے باپ اپنے بیٹے کو اپنے گلے سے لگاتا ہے اور اسے معاف کرتا ہے۔ تو آگے جب ہم دیکھتے ہیں، آگے لکھا ہے لیکن اس کا بڑا بیٹا کھیت میں تھا، جب وہ آ کر گھر کے نزدیک پہنچا تو گانے بجانے اور ناچنے کی آواز سنی، اور ایک نوکر کو بلا کر دریافت کرنے لگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے اس سے کہا تیرا بھائی آ گیا ہے اور تیرے باپ نے پلا ہوا بچڑا جب ذبح کروایا ہے کیونکہ اسے بھلا چنگا پایا۔ تو جب اس کا بڑا بھائی جو ہے وہ کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے، جب واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کا جو اس کے گھر پہ گانے بجانے کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، تو وہ کہتا ہے، اپنے نوکر کو بلا کے پوچھتا ہے کہ یہ گانے بجانے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو اس کا جو نوکر ہے وہ بتاتا ہے کہ تیرا بھائی جو چلا گیا تھا وہ واپس آیا ہے اور تیرے باپ نے اسے تندرست پایا ہے، بھلا چنگا پایا ہے، اور اسی خوشی میں اس نے ایک ضیافت رکھی ہے، ایک بچڑے کو ذبح کروایا ہے اور اس کی خوشی کرنے کے لیے سب کچھ کیا ہے۔ تو جو بڑا بیٹا ہوتا ہے اس کو غصہ آتا ہے اور وہ اندر نہیں جانا چاہتا۔ آگے لکھا ہے، وہ غصہ ہوا اور اندر جانا نہ چاہا، مگر اس کا باپ باہر جا کر اسے منانے لگا۔ اس نے اپنے باپ سے جواب میں کہا، دیکھ اتنے برسوں سے میں تیری خدمت کرتا ہوں اور کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، مگر مجھے تو نے کبھی ایک بکری کا بچہ بھی نہ دیا کہ اپنے دوستوں کے ساتھ خوشی مناؤں۔ بڑا بیٹا جو ہے وہ غصے میں ہوتا ہے، اور جب وہ یہ سنتا ہے کہ اس کا بھائی آ گیا ہے جس نے سارا جو مال ثواب ہے اپنے باپ کا نشے بازی میں، دولت میں، رنگینیوں میں، بدچلنی میں اڑا دیا ہے، تو وہ غصہ ہوتا ہے اور اپنے باپ سے اعتراض کرتا ہے اس بات کا کہ اے باپ، میں تو تیرے حکم کی تعمیل کرتا رہا ہوں، میں نے کبھی بھی تیرے حکم کو ماننے سے انکار نہیں کیا۔ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ تو نے جیسا کہا میں نے ویسا ہی کیا، کبھی تیری حکم عدولی نہیں کی، لیکن وہ کہتا ہے، اعتراض کرتا ہے اپنے باپ سے کہ تو نے تو کبھی مجھے ایک بکری کا بچہ بھی نہیں دیا کہ میں بھی اپنے دوستوں کے ساتھ جا کے خوشی منا لوں۔ تو جب یہ بیٹا تیرا آیا ہے جس نے تیرا مال جو ہے وہی اڑا دیا بدچلنی میں، اور اس کے لیے تو نے ضیافت رکھ لی ہے، اس کے لیے تو نے خوشی اتنی بڑی خوشی منا رہا ہے، تو پلا ہوا بچڑا جو ہے وہ اس کے لیے تو نے قربان کر دیا ہے۔ تو آگے باپ جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا تو ہمیشہ سے میرے پاس ہے اور جو کچھ میرا ہے وہ تیرا ہی ہے، لیکن خوشی منانا اور شادمان ہونا مناسب تھا۔
کیونکہ تیرا یہ بھائی مردہ تھا اب زندہ ہوا، کھویا ہوا تھا اب ملا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بیٹا تو ہمیشہ سے میرے پاس ہی تھا، کیونکہ جو بڑا بیٹا ہے وہ اپنے باپ کا فرما بردار ہوتا ہے، وہ کبھی بھی اپنے باپ کی حکم عدولی نہیں کرتا۔ تو باپ اس سے کہتا ہے کہ بیٹا تو ہمیشہ سے میرے پاس ہی تھا، کھویا ہوا تو یہ تھا، نافرمان تو یہ تھا، دنیا کی روشوں نے تو اس کو جھکڑا ہوا تھا، لیکن اب اس کو احساس ہوا ہے، اب یہ لوٹ آیا ہے۔ پھر وہ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ تو ہمیشہ سے ہی میرا تھا۔ اس لیے باپ کو کیا تھا، باپ کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بڑا بیٹا جو ہے یہ کبھی بھی اس کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہی اپنے باپ کا فرما بردار رہا تھا۔ لیکن جس کو سمجھ نہ تھا وہ چھوٹا بیٹا تھا، جو نافرمان تھا وہ چھوٹا بیٹا تھا، اور باپ اپنے بڑے بیٹے کو سمجھاتا ہے کہ یہ جو ہے یہ بگڑا ہوا تھا، لیکن اب یہ سدھر گیا ہے، یہ مر گیا تھا لیکن اب یہ زندہ ہوا ہے، اور یہ کھویا ہوا تھا اور اب یہ ملا ہے۔ تو جب اب یہ مل گیا ہے تو اس لیے میں نے خوشی رکھی ہے، کیونکہ اب اس کو احساس ہوا ہے، جب دنیا کی ٹھوکروں نے جب اس نے دنیا کی ٹھوکریں کھائی ہیں تو تب اس کو احساس ہوا ہے کہ اس کے ماں باپ کے علاوہ، اس کے بہن بھائیوں کے علاوہ اور اس کا کوئی نہیں ہے، تو اب یہ واپس لوٹ آیا ہے۔ تو جو انسان ایک دفعہ جس کو اس چیز کا احساس ہو جاتا ہے کہ وہ چاہے دنیا گھوم لے اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے، تو پھر بھی کیا ہوتا ہے، وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ پاتا۔ جب اس کے پاس بھی روپیہ پیسہ دولت ختم ہو گئی تو اس کو بھی اپنے باپ کی یاد آئی۔ مطلب جب اس نے ٹھوکریں کھائی، تو ایک کہاوت بھی ہے کہ ٹھوکریں کھا کھا کے انسان کیا ہے، سیکھتا ہے، انسان ٹھوکریں کھا کھا کے گول ہو جاتا ہے۔ تو وہ بھی اس طرح سے ہو گیا تھا۔ پھر اس کو جب ان چیزوں کا احساس ہوا ہوگا تو پھر وہ بھی کیا ہوا ہوگا، اپنے باپ کا فرما بردار ہو گیا ہوگا کہ میرے اتنا غلط کرنے کے باوجود بھی میرے باپ نے تو مجھے اف تک نہیں کہا، مجھے ایک چانٹا تک نہیں لگایا، بلکہ اس نے خوشی سے مجھے اپنے گلے سے لگایا اور میرے لیے اتنی بڑی ضیافت بھی رکھی، کیونکہ وہ اس کا بیٹا جو کھویا ہوا تھا، جو گناہ میں پڑ گیا تھا، وہ اس گناہ آلودہ زندگی کو، اس گندگی کے لباس کو اتار کے اپنے باپ کے پاس آیا تھا۔ ہاللیلویہ، پریز دا لارڈ۔ تو اسی طرح ہمارا آسمانی باپ جو ہے وہ بھی ہمیں کبھی رد نہیں کرتا، وہ بھی ہمیشہ انتظار کرتا ہے، جیسے اس باپ نے کیا انتظار اپنے بیٹے کے آنے کا۔ کیونکہ باپ جو ہے، اگر آج کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو آج بھی اگر کوئی بچہ گھر سے ناراض ہو کے جاتا ہے تو ماں باپ دن رات اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، منتظر رہتے ہیں کہ آج نہیں تو کل اس کا بیٹا ضرور آئے گا، کیونکہ ان کا توکل کیا ہوتا ہے، ان کے خدا پہ ہوتا ہے۔ تو اس باپ کا توکل جو ہے، اس کا ایمان جو ہے، اس کا بھی ایمان خدا پر ہی تھا کہ اس کا بیٹا ایک دن ضرور آئے گا، اور پھر ایک دن آیا کہ اس کا بیٹا واپس لوٹا، اور اس کے باپ نے اس کو گلے سے لگایا اور اس کے لیے بہت بڑی ضیافت رکھی۔ تو اس سے ہمیں یہ سیکھ ملتی ہے کہ چاہے ہم اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، لیکن جتنا پیار ہمارے ماں باپ ہم سے کرتے ہیں اتنا کوئی نہیں کر سکتا۔ اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت ملی ہے۔ خدا آپ سب کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے اور کلام کی وصیت کے لیے کثرت سے استعمال کرے۔ آمین۔ گاڈ بلیس یو۔